welcome back once again and very welcome once again इजाज़ here और ज़बरदस्त किस्म की बातें हो रही हैं सेलिब्रिटी प्रीमियम लीग के एतबार से ये भी CPL पाकिस्तान में खेला जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है शहर इक़्तिदार और रावलपिंडी के दरमियान जो ज़बरदस्त किस्म का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे स्टेडियम का वहाँ पे खेला जा रहा है तो इसमें हम ये पूछेंगे अपने जो उस्मान साहब हैं उस्मान सवादी साहब हैं कि सिक्योरिटी के एतबार से ये बताएँ क्योंकि कन्फर्म सी बात है कि ज़बरदस्त किस्म की ये इवेंट है और इसमें मुल्क पाकिस्तान की जहाँ पे यंगस्टर देखने के लिए आएंगे वहाँ पे फैमिलीज़ भी आएंगी वहाँ पे बच्चे भी आएंगे और जो छोटे छोटे बच्चे जिनको ज़्यादा क्रेज़ होता है और मैच किसी भी स्टेडियम में जाने का मैच के वहाँ पे देखने का उसके बारे में क्या कहेंगे सिक्योरिटी के क्या इंतजाम हैं सिक्योरिटी के जिस तरह पहले कहा है एजाज भाई सिक्योरिटी के तो एग्जैक्टली वही इंतज़ाम है जो PCB को इंतज़ाम में रहता है ड्यूरिंग दिस नेशनल T20 कप यही सेम एक्चुअली न्यूजीलैंड जब आई थी तो इंतज़ाम एक्स्ट्रा वो रहता है लेकिन जो उनके नेशनल T20 कप में गाइडलाइंस उन्होंने फॉलो किए हैं लोकल पुलिस ने स्पेशल ब्रांच ने वही फॉलो करेंगे इंशाल्लाह हमारे इस पे टुडे इस इंटरव्यू के बाद उनके साथ मीटिंग्स भी आज ही हैं टू फाइनलाइज द प्लान तो इंशाल्लाह सिक्योरिटी के हवाले से जो है एवरीथिंग्स गोना लुक गुड एवरीथिंग्स गोना रन स्मूथ किड्स के हवाले से सर एक बैड न्यूज़ है वो ये है कि किड्स आर नॉट अलाउड किड्स आर नॉट अलाउड Now, उसके पीछे छोटे से दिल को छोटी सी तकलीफ पहुंची होगी लेकिन आपने डरना बिल्कुल नहीं है परेशान नहीं होना आपके लिए आपकी सेहत के लिए आपकी सेहत से बढ़ के आपकी ज़िंदगी से बढ़ के हमें कुछ चीज़ ज़्यादा अजीज़ नहीं है हम ये चाहेंगे कि कल का जो पाकिस्तान आप हैं कल का हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल आप हैं कल के हीरोज़ आप हैं जो टीम्स यहाँ पे हैं 6-7 टीम्स हैं इनकी कैप्टनसी कल आपने संभाल ली है हम आपको आज सेव कर रहे हैं कल के लिए yes, बात बिल्कुल ठीक है लेकिन हमने इवेंट एक्चुअली किड्स के लिए ही किया था किड्स एंजॉय करने के लिए हमारे घर के रास्ते भी अभी बंद हो गए हैं कि बच्चे नहीं जा सकते आप भी घर नहीं जा सकते लेकिन NCOC के जो गाइडलाइंस हैं वो जायज़ हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट हो हम चाहते हैं एवरीबडी स्टे सेफ एवरीबडी स्टे सिक्योर एंड इस तरह की कोई बात ना हो तो चूँकि फुली वैक्सीनेटेड नहीं है हमारे इस इवेंट पे ओनली फुली वैक्सीनेटेड पीपल आर अलाउड और इसकी बाकायदा चेकिंग भी होगी गेट्स पे जितने भी सिक्योरिटी इदारे हैं जितने हमारा स्टाफ है वो उसकी प्रॉपर चेकिंग करेंगे वैक्सीनेशन कार्ड्स की ऑनलाइन वेरिफिकेशंस करेंगे एंड तभी स्टेडियम में अंदर आने की इजाज़त है उस्मान साहब जो टीमें इससे पहले पाकिस्तान आई हैं न्यूजीलैंड के बारे में बार बार उसी के ऊपर हम बातचीत कर रहे होते हैं बिकॉज ये उन्हीं की ऐसी मैं ये समझता हूँ कि ऐसी हरकत थी कि जिसकी वजह से मैच के 15 मिनट्स अभी शुरू होने को थे उन्होंने यहाँ पे ये डिसीजन किया कि उनको कोई इस तरह अलर्ट है थ्रेट अलर्ट है और साथ साथ कोई सिक्योरिटी का कोई इशू है जिसकी वजह से वो लोग यहाँ से चले गए तो क्या समझते हैं इसमें क्या हकीकत है क्या फसाना है हकीकत बैकग्राउंड में अल्लाह ही जानता है सर क्या हो रहा है लेकिन इट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट सिक्योरिटी के खदशात होते तो 15 मिनट्स बिफोर द मैच तो समझ नहीं आती कि व्हाट्स गोइंग ऑन लेकिन ये पहले भी हुआ जी 15 डेज गुजर गए तो 15 मिनट्स के अंदर क्या होना था यस ये पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ हुआ है इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम एंड ठीक है वी रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन ये तमाम की तमाम चीज़ें ट्रांसप्लांटेड तो नहीं थी क्यों नहीं हो सकती हो सकती हैं इसलिए कि शायद हमने दुनिया को बड़े बड़े सरप्राइजेस दिए हैं अफगानिस्तान की शक्ल में वहाँ पे पूरा हमने अफगानिस्तान हमने दुनिया के सामने आफ्टर अ ह्यूज टाइम पीरियड 20 ईयर्स के बाद वहाँ पे तालिबान वहाँ पे आए हैं अपने उसी मुल्क में अगेन उन्होंने वहाँ पे हुकूमत काम की है और ये उनका अपना मुल्क है ये उनकी अपनी सोच है हम तो हर मुसलमान के साथ हैं और जो भी इंसान अच्छा है चाहे मुस्लिम है या नहीं यहाँ पर इंसानियत का भला चाह रहे हैं पाकिस्तानी नेशन ऐसी नेशन है कि जहाँ पे अच्छाई होगी हम अच्छाई का साथ देंगे जहाँ पे जुल्म होगा और हम जुल्म का पहली बात है मुकाबला करेंगे नहीं तो अगर जहाँ पे हमारा मुकाबला करने का नहीं बनता हम उसकी मुखालफत ज़रूर करते हैं तो यही बात है कि अगर उसकी वहाँ पे उसकी वजह से अगर मैं पाकिस्तान की इसके क्रिकेट को अगर किसी ने एक नाकाम साजिश की तहत रोकने की कोशिश की है तो ये उसने बड़ी बुज़दिला किस्म की हरकत की है और मैं ये समझता हूँ कि उसकी चीप ये एफर्ट है वो कभी मैं ये समझता हूँ कि रंग नहीं लाएगी और उसके मुंह के ऊपर ये जो CPL की ऐसा दास्तों किसके तमाचा है कि वो लोग ये याद रखेंगे कि किसी भी मुल्क की नेशन जब भी कोई डिसीजन करती है अपने मुल्क के बारे में और अपने आवाम के बारे में तो वो अपने क्रेज़ के साथ कर रही होती है क्योंकि क्रिकेट लवर्स पूरी दुनिया में तो मौजूद होंगे लेकिन पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हैं वो इसलिए है कि आपको ये पता है कि पाकिस्तान ने सफ़र किया है 15 ईयर्स इट्स अ ह्यूज टाइम पीरियड के हमारे जितने ग्राउंड वो खाली थे और हमने इवन उनके अपनी जान पे खेल के आज जो टीमें यार पाकिस्तान में आ रही हैं हम उनको वेलकम कर रहे होते हैं और ज़बरदस्त अंदाज से पीसफुल किस्म के नेशन होने का उनको सबूत दे रहे होते हैं जितनी जो सिक्योरिटी हमारे
پرائم منسٹر صاحب کو اور جو صدر صاحب کو مل رہی ہوتی ہے وہ سیکورٹی ہم ان کو دے رہے ہوتے ہیں. اتنا کچھ کرنے کے باوجود اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ ہماری سیکورٹی نہیں ہے, شاید ان کے ملک کی, جیسے ہمارے وزیر داخلہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کے ملک کی شاید اپنی فوج نہیں ہے کہ جتنی ہمیں ان کے سیکورٹی دی ہے, تو میرے خیال میں اس سے بڑھ کے ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے. آپ کیا کہیں گے؟ اعجاز بھائی, یہ سیکورٹی واز این ایکسکیوز, ایک بہانہ تھا, چلے انہوں نے یوز کر لیا. ہمیں پاسٹ میں ابھی نہیں دیکھنا چاہیے, ہمارے ساتھ بھی ہوا ہی ہے, ہمیں اس سے سیکھ کے آگے چلنا چاہیے. بالکل ایسے اور ہم نے یہی میسج آگے پہنچایا ہے کہ جی اگر نیوزی لینڈ جا سکتی ہے تو ٹھیک ہے, کرکٹ تو ہوگی, کرکٹ تو نہیں جائے گی. جی, تو علی ظفر بھائی نے جو ہے ایک ٹویٹ کیا تھا اس رات کو جس سے نیوزی لینڈ نے پل آؤٹ کیا کہ کرکٹ تو ہوگی #نیوزی لینڈ. اور وہ دیکھنے والا منظر تھا کہ کس طرح وہ وائرل ہوئی, ہر بندہ جو ہے اس ٹویٹ کو اٹھا رہا تھا, ری ٹویٹ کر رہا تھا کہ یار پاکستان میں کرکٹ ہوگی اور ابھی آپ لوگوں نے خواہ CPL کرانا ہے اور اس کو انشاءاللہ ہم نے کامیاب کرنا ہے دنیا کو دکھانے کے لیے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری. یہی بات میں نے کی کہ جن لوگوں نے یہ ایسی سازش کی تھی وہ لوگ آپ کے سامنے بے نقاب ہو گئے ہیں اور ان کے منہ پہ یہ زوردار تماچا پاکستان نیشن کی طرف سے. اب آپ اس کو برداشت کیجیے, لیکن تب تک ہم بڑھتے ہیں اپنے سر کی طرف. سر ہمیں یہ بتائیں کہ جس کی اوپننگ سیریمنی ہوگی اس کے بارے میں کیا آپ نے پلان کیا ہوا ہے اور وہ کیسی سیریمنی ہوگی؟ دیکھیے اوپننگ سیریمنی میں تو ہم نے کافی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اور اس میں کچھ چیزیں ڈسکلوز نہیں کر سکتا, لیکن اوپننگ سیریمنی میں علی ظفر پرفارم کریں گے اور بڑا اچھا پرفارم کریں گے, اور وہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ سیٹی بھی بجے گی, گراؤنڈ بھی سجے گا اور سب کو دکھائیں گے کرکٹ تو ہوگی, کرکٹ تو ہوگی. اور ایک بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اچھے فیسٹو انداز سے ہم اس کی اوپننگ کریں گے تاکہ ایک اچھا میسیو پوری دنیا کو جائے کہ ہم نے کس طریقے سے, یہ وہی گراؤنڈ ہے جو کچھ عرصہ پہلے, کچھ ٹائم پہلے جس کو نیوزی لینڈ چھوڑ کر جا رہی تھی, یہ وہی گراؤنڈ ہے, وہی جگہ ہے جہاں پر کانسرٹ بھی ہو رہا ہے, جہاں پر کرکٹ کے میچز بھی کھیل رہے ہیں, جہاں پر کراؤڈ بھی ہے, اور لوگوں کو ایک میسج دیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایکسکیوز کر کے یہاں سے گئے. بالکل زبردست ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی ملک میں اگر ایسے ایونٹس جب ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ایک منہ بولتا ثبوت اس چیز کا ہوتا ہے کہ وہ ملک خوشحال ہے, وہ ملک کی عوام, وہ ملک کے رہنے والے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ پیسفل قسم کے اور لورز ہیں. جب آپ کسی کی ملک کی تاریخ کے بارے میں ہم لوگ مطالعہ کرتے ہیں تو دو چیزیں کسی ملک کی تاریخ کو جانچنے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ اس ملک کے عوام کیا آپ کے ساتھ اپنے ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں یا نہیں ہیں. اگر وہ آج سنسیئر ہیں اٹ مینس کہ جو ان کے آبا و اجداد تھے یہ سنسیئرٹی وہاں سے پائی جاتی ہے. اور دوسری جو چیز ہوتی ہے کہ جو ان کو ٹاسک جو سونپا جاتا ہے اور جس کے اوپر ان کو ایک ٹارگٹ دیا جاتا ہے, کیا وہ اس کے اوپر اس کے فلفلمیشن کے لیے, اس کے اوپر مٹنے کے لیے اپنے آپ کو ریڈی رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ 15 سالوں میں اگر یہاں پہ پاکستان میں کرکٹ نہیں رہی, اس کے باوجود ہم نے T20 ورلڈ کپ جو ہوتا ہے وہ ہم نے ون کیا, اس کے باوجود ہم نے ویریس قسم کے جو ٹورنامنٹ سے اپنے نام کیے. چیز جائے کہ ہمارے ملک میں کرکٹ نہیں ہو رہی تھی, ہم نے لوگوں کے گھر جا کے, لوگوں کے ملکوں میں جا کے, ان کے اسٹیڈیمز میں کھیل کے, ان کو جگہوں کے اوپر ہرا کے ہم نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم کرکٹ لورز ہیں اور ہم ایک پیسفل نیشن ہیں. تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, اور آج الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں ایک ایسا شور ہے کرکٹ کا, ایک ایسی بہار ہے کرکٹ کی کہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک اگر ہمارے جو ایونٹ ہوتا ہے, ایک جو ہماری سیریمنی ہوتی ہے وہ ابھی اینڈنگ پہ جا رہی ہوتی ہے, پہلا دوسرا پلان ہو رہا ہوتا ہے. ابھی KPL ریسنٹلی بھی ہم نے اسے ختم کیا اور جہاں پہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس کے ساتھ جہاں پہ CPL شروع ہو گیا. KPL کی کیسی بہاریں تھیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ KPL کے کچھ میچز میں نے دیکھے ہیں جاز بھائی, they were very nice. اسپیکٹیٹرز, فینز, جو انوالومنٹ تھی لوگوں کی بہت زبردست تھا. اینڈ I feel like KPL was strictly a Kashmir cause effort. اینڈ جس طرح پلیئرز نے پرفارم بھی کیا ہے, جس طرح انہوں نے اپنے کنٹریبیوشنز بھی دیے ہیں, لوگوں نے جو کنٹریبیوشنز دیے ہیں, آرمی نے جو دیے ہیں, it was amazing. It was an amazing effort. زبردست. اور اس میں ایک چیز آپ نے یہ بھی دیکھی ہوگی کہ جو ہمارے پڑوسی ملک ہے اس کے بڑی اس طرح سے مروڑیں آ رہی تھیں کہ وہ KPL ہمارے نہ ہو, تو ہمیشہ آتی ہیں, وہ آتی ہیں تو لیکن پھر بھی ہم نے کرایا. تو تب انڈیا کی کیا فیل تھی, انڈیا نے کیا سوچا, کیا یہ جو ہمیں یہاں پہ سوچتے ہیں ہم تو اپنا کرتے رہیں گے, جو ٹیم یہاں سے گئی ہے تو کیا یہ اسی کا کوئی اسی کے ساتھ کوئی لنک تو نہیں تھا کہ انہوں نے وہاں پہ کرایا؟ Very much possible, very much possible. سر ایک میسج بھی تو ہے نا کہ بارڈر کے اس سائڈ پہ کیا ہو رہا ہے کشمیر میں, اور بارڈر کی اس سائڈ پہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے. آج بھی آپ کشمیر جائیں تو دیکھیں جس طریقے سے کشمیری لوگوں کا رہن سہن ہے, ان کو آزادی ہے, وہ اپنی لائف جس طریقے سے گزار رہے ہیں, اور آپ بارڈر کے اس طرف دیکھیں کہ کس طریقے کا ایک ٹیررزم اور کرفیو سسٹم اور ایجوکیشن سسٹم تباہ ہو گیا ہے, اکانومی وہاں کی تباہ ہو گئی, اور جس طریقے سے وہ وہاں پر ظلم زیادتی کر رہے ہیں
اس میں تو پوری دنیا خاموشی سے بیٹھی ہوئی ہے اور ہم آواز پہلے بھی اٹھا رہے تھے اور آگے بھی اٹھاتے رہیں گے، وہ چاہے پھر کرکٹ کے تھرو ہو چاہے کسی بھی فورم کے اوپر ہو، تو ہم اٹھاتے رہیں گے کیونکہ کشمیری بہن بھائی ہمارے بہن بھائی ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اجاز بھائی اس پہ تھوڑا سا میں ایڈ کروں گا، جی جی، وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے فریڈمز فار گرانٹیڈ لے لیے ہیں، اور ایوری ڈے ہمارے سیکیورٹی ادارے کے لوگ، ہمارے فوج کے لوگ، ہمارے ڈاکٹرز نرسز جو کووڈ کے خلاف لڑ رہے ہیں، روزانہ اپنی لائف داؤ پہ لگا رہے ہیں، رسک ہمارے لیے، تاکہ ہم جو فریڈمز گزار رہے ہیں ایوری ڈے وہ ہمیں ملتی رہے۔ تو ایوری ڈے ہم اٹھتے ہیں، ایوری تھنگ از فائن، دکانیں کھل رہی ہیں، موبائل کام کر رہے ہیں، انٹرنیٹس ورکنگ، جو کچھ بھی ایوری تھنگ از ہیپننگ ایوری ڈے، لیکن ہم ریئلائز نہیں کر رہے یہ کن کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کن کی وجہ سے؟ So this is an opportunity to respect them, to thank them, to appreciate them, to commend them کہ جی thank you. Tribute them. بالکل ٹریبیوٹ دیم، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری پاک آرمی ہے، جو ہماری پاک فوج ہے، ان کو ڈبل ہینڈڈ میری طرف سے سلیوٹ، وہ اس لیے کہ جب بھی پاکستان کسی مشکل میں گرا ہے یہ لوگ سب سے پہلے آئے ہیں، چاہے اگر آپ کی جنگ ہو تو اس میں آتے ہیں، چاہے اگر آپ کے سیلاب کا سمے ہو یا چاہے کوئی بھی ناگہانی آفت اگر آپ کے سامنے آتی ہے، سب سے پہلے پاکستانی جو فوج ہو سب سے پہلے وہاں پہ آتی ہے۔ بندن کی جو ہماری ابھی جو سیکورٹی کے جو انتظامات ہیں وہ بھی ہماری پاک فوج کے ذمہ ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ پاکستان کی جو اگر آج جو شان ہے پاکستان کے ساتھ، جو پاکستان کی اسٹرینتھن قسم کی جو آرمی ہے وہ آپ ہمارے بیک پہ ہے، تو تبھی لوگ ہمیں اس شان کے ساتھ دیکھتے ہیں، اور کو کسی کی ہمت نہیں ہوتی وہ ہمیں میلی آنکھ سے دیکھ سکے۔ رمیز راجہ صاحب ماشاءاللہ جو ہمارے لیجنڈ ہیں، زبردست کے کرکٹر بھی رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیمنٹری کے میدان میں اپنے جوہر دکھائے ہیں۔ اب ہمارے ماشاءاللہ جو کرکٹ بورڈ کے چیئرمین ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ان کی کیا ایفیلیشن ہے؟ میں اس میں یہ ایڈ کروں گا ویری بلنٹ مین، اور کمنٹری میں تو انہوں نے جس طریقے سے چار چاند لگائے اور جو نام بنایا جو پاکستان کے لیے انہوں نے کیا وہ سب واقف ہیں اس سے، اور وہ خان صاحب کا ایک بڑا اچھا ڈیسیجن ہے کرکٹ کو لے کر، کیونکہ خان صاحب کرکٹ کے معاملے میں بڑے سیریس ہیں، تو رمیز راجہ ایک بہت اچھا ایک ڈیسیجن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا ورلڈ کپ ہے اس کے لیے رمیز صاحب بہت ایک اچھی ٹیم تشکیل دے رہے ہیں اور بڑے اچھے ایک اسٹریٹجی کے ساتھ جائیں گے، تو میرے خیال سے بڑا ایک اچھا موو تھا خان صاحب کا یہ۔ عمران خان نے بھی کچھ آئی تھنک آپ کو ڈیسیژن دیے ہیں، آپ نے اپنے طرف سے کوئی مشورے دیے ہیں کہ ٹیم کو تھوڑا چینج کیا جائے؟ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل۔ تو کیا عمران خان صاحب آج وزیر اعظم پاکستان ہونے کے ساتھ ساتھ یا آپ ٹیم کو بھی چلا رہے ہیں؟ دیکھیں جو ایک انسان کے اندر سپورٹس مین ہوتا ہے وہ تو کبھی نہیں مرتا، وہ تو آخری ٹائم تک چلتا ہے، اور جو اسپرٹ اور جو پیشن خان صاحب کے اندر کرکٹ کا تھا وہ ابھی ہے، اسمبلی ہال میں وہاں پہ اپنی فیلڈ کو سیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ابھی بھی، بلکہ جب وہ سیاست میں تھے پہلے تب بھی وہ جس طریقے سے وہ ٹرمینالوجیز یوز کرتے تھے وہ زیادہ کرکٹ اور امپائر اور وہ فنگر کی یوز کرتے تھے کہ امپائر کی انگلی اٹھنے والی ہے، تو خان صاحب کو جو پیشن ہے ٹورڈز کرکٹ تو وہ بڑا ایکٹیو ہے اور ابھی بھی ہے، اسی لیے انہوں نے ایک ڈیسیجن لیا رمیز راجہ کا، اور میں سمجھتا ہوں رمیز راجہ ایک بڑا کیپیبل انسان ہے، اور ایک وہ جس طریقے سے وہ چیزوں کو لے کر چل سکتا ہے، تو بڑا ایک اچھا موو تھا کہ رمیز راجہ کو اپوائنٹ کیا گیا۔ رمیز راجہ صاحب کو اپوائنٹ کیا جائے، اور یہ پاکستانی کرکٹ جو بورڈ ہے، یہ پاکستانی کرکٹ ٹیم ہے، اس کی خوش قسمتی ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، میں ان کو نان پروفیشنل تو نہیں کہوں گا لیکن ارریلیٹیو لیں گے، اور جو ابھی آپ جو میچز کرا رہے ہیں سی پی ایل کے جو میچز ہو رہے ہیں، کیا اس سے رمیز راجہ صاحب کے ساتھ کوئی آپ کا گیٹ ٹوگیدر ہوا ہے، کوئی میٹنگ وغیرہ ہوئی ہے؟ ان کو ہم نے انوائٹ بھیجا سر، انشاءاللہ آئیں گے وہ، اور ان کو ہم ویلکم بھی کریں گے، اینڈ ہوپفلی وہ ہمارے اس تقریب کا حصہ بھی بنیں گے انشاءاللہ۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس اتنے بڑے میگا ایونٹ میں اور جو ہمارے نیشنل ٹیم کے جو کرکٹرز ہیں، کیا ان کی بھی آمد ہوگی؟ ان کو بھی وہ بھی آئیں گے، وہ بھی اس کو دیکھیں گے، یا اپنے سروسز یا اپنے خدمات عوام کے سامنے ان نیولی پلیئرز کے سامنے پیش کریں گے؟ اوریجنلی ون آف ہمارے اس ایونٹ میں ایک دن ہم نے مقرر کیا ہوا تھا کہ اپنے نیشنل جو اسپورٹس مینز ہیں ان کو ہم ریکگنائز کریں، سیلیبریٹ کریں، لے آئے ہیں فیلڈ پہ، جو جس وقت نیوزی لینڈ پل آؤٹ ہوئی تھی تو آئی تھنک 3-4 دن کے بعد ہمارا ٹورنامنٹ شروع ہونا تھا، تو اس وقت پلان تھا، لیکن چونکہ ابھی نیشنل T20 چل رہا ہے وہ سارے ادھر مصروف ہیں، لیکن ان کو ہم پھر بھی ریکگنائز کریں گے، ٹھیک ہے فیلڈ میں نہ آئے لیکن ہماری دعاؤں میں تو ہوں گے وہ۔ جو جتنی فرینچائزیز ہوتی ہیں جو تمام ٹیم کو ہائر کرتی ہیں، اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں، ان کے بہت سے ایشوز ہوتے ہیں جو مطلب اپنے اپنے مسائل کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ڈائریکٹر صاحب ہیں، آپ CEO ہیں، اور کیا ان کی مسائل آپ حل نہیں کر سکتے؟
کون سی مثال؟ ڈفرینٹ قسم کے مسائل ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کہ جب وہ اپنا کمبینیشن بنا رہے ہوتے ہیں اور جو ان کو اپنے پلیئرز نہیں مان رہے ہوتے, سماؤ کسی اور پلیئر کو وہاں پہ ان کرتے ہیں, میکسیمم فائنینس آتا ہے بیچ میں, ان ایشو کو کیسے ٹیکل کیا جائے؟ سر یہ ٹیکل کرنا پڑتا ہے کیونکہ کافی ایشوز آ رہے ہوتے ہیں. اب جس طرح یہ فرسٹ ٹائم تھا تو ہرڈلز ہمیں فیس کرنا پڑی کہ جی ہمیں یہ سیلیبریٹی چاہیے, ہمیں یہ سیلیبریٹی چاہیے, لیکن ہم نے ٹیمز کو بیلنس آؤٹ بھی کرنا تھا کہ کیونکہ ہر ٹیم کے اندر اگر ہم ایک اچھا بیٹسمین, بالر, وکٹ کیپر نہیں رکھیں گے تو وہ ایک ٹیم بیلنس نہیں ہوگی. کیونکہ آپ نے یہ اٹس اے T20 اور براڈ کاسٹ بھی ہو رہا ہے تو آپ نے ٹیم کو بیلنس کرنا تھا, تو اس لیے پھر وہ مکس اینڈ میچ ہوتے ہیں. کچھ آپ کی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں وہ اس میں نہیں آ رہی ہوتی, لیکن یہ ہے کہ ایک اچھا بیلنس ٹیمز دیکھنے کو آپ کو ملیں گی اور ایک اچھا مقابلہ ہوگا ان کے آپس کے درمیان. سی او صاحب, آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب آپ نے اس پورے ایونٹ کو ترتیب دیا, جو ہمارے فیمیلز کریکٹرز ہیں یا ایکٹریسز ہیں ان کو انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس سے پہلے آپ کو پتہ بھی ہے کہ فیمیلز بھی ایکٹر رہی ہیں, وہ بھی نیوز میں بھی ہیں, وہ ایکٹنگ میں بھی ہیں, ڈراماز میں بھی ہیں, اینکرز بھی ہیں, انہوں نے کہا کہ ہمارا بھی ایسا کچھ یہاں پہ شو ہونا چاہیے, ایسا ایونٹ ہونا چاہیے؟ یار اعجاز بھائی ایکچولی یہ بہت اچھی بات ہے. اس کے بارے میں جو ہے آگے دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاؤ کین وی مینیج دیٹ. مجھے کچھ لوگوں نے پوچھا ہے کہ اور فیمیلز گونا بی پارٹیسپیٹنگ, and as far as marketing purposes and stuff like that, definitely, لیکن participating in the field, playing cricket, تو پاکستان میں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ females and males are playing the same, لیکن یہ کر سکتے ہیں ہم کہ we can organize an entire female squad. آپ کو پتا ہے کہ جہاں پہ فیمیل ٹیمز ہوتی ہیں وہاں پہ گیدرنگ زیادہ ہو جاتی ہے, لوگ اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. اگر ان کو ایسا بھی کامبینیشن بنا دیا جائے کہ جتنی ٹیمیں لاہور ہے, آپ کا پشاور ہے, اسلام آباد ہے, کوئٹہ ہے, راول پنڈی ہے, ان میں ساتھ سے ایک فیمیل کی ٹیم بھی ایڈ ہو جاتی ہے, وہ بھی پنڈی کی بھی ہوتی ہے, وہ بھی اسلام آباد کی بھی فیمیل ٹیم ہوتی ہے, چھیٹی میں وہ بھی ہو جاتی ہے. بے شک اس ایونٹ میں فیمیل کے ساتھ ٹاکرا ہو جائے اور میل کا میل کے ساتھ ہو جائے تو کیسا آپ کا؟ میرے خیال میں اس انٹرویو کے بعد ایک میٹنگ کر لیتے ہیں آپ کے ساتھ کر لیتے ہیں. نہیں ایک اچھی بات کی, لیکن جس طرح کی ٹائم لائنز تھی پی سی بی کے حوالے سے ہمارے پاس جتنے ٹائم کا شیڈیول تھا اس میں پاسبل نہیں تھا, کیونکہ پر ڈے آپ کے 2 میچز ہونے ہیں, تو اس کو دیکھتے ہوئے لیکن ایک اچھا ڈیسیجن ہے. اب تو ویسے بھی جو ہماری فیمیلز ہیں, وومنس ہیں, وہ مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں اور قوم کی ترقی میں ان کا اہم کردار ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کو پلان کیا جا سکتا ہے اور کافی ہمارے آگے پائپ لائن میں ہے کہ فرسٹ وومن کنسرٹ کروانے کا جس میں صرف اونلی فار وومنس ہو. تو کافی اس طرح کی ہم نے ایکٹیویٹیز کی ہیں جو وومن امپاورمنٹ کے اوپر ہے, انٹرٹینمنٹ کے اوپر ایکٹیویٹیز اس طرح کی پلان کی. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ فیو منتھس کے بعد یا فیو ایئرس کے بعد جو ٹیم سلیکشن ہونی ہے وہ میل یا فیمیل کو کمبائن کر کے ایسے ٹیم سلیکشن ہونی ہے. کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ یہ تو آپ نے باؤنسر مار دیا. لیکن اگر ایسا ہو گیا تو یقین کیجیے پھر وہ کرکٹ جو ریٹنگ جائے گی بہت زیادہ ریٹنگ جائے گی. چلو دیکھتے ہیں آپ کے ویورز کامنٹس کیا دیتے ہیں اس کے بارے میں, پھر اس کو ریویو کر لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی. بہت مزے کی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن جہاں پہ ٹائم ہو جاتا ہے ایک چھوٹی شارٹ کمرشل بریک, آپ ہمارے ساتھ رہیے.